अफ़सानवी गुफ्तगू के तहत जो है, अफ़साना निगार से, ख़ास तौर से फ़िक्शन निगार से जो है, हम उनके ज़ाती तजुर्बात, मुशाहिदात, नज़रियात, उनकी इब्तिदाई तालीम, उनकी तख्लीकी और इल्मी सफ़र को जानने का ये एक ज़रिया है। तो आज के इस ख़ुसूसी पॉडकास्ट में आप तमाम का जो है मैं इस्तकबाल करता हूँ और शाहिद अख्तर सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में आपने जो वक़्त निकाला, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सवाल व जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अफ़साना निगार के या फ़िक्शन निगार के और शाहिद सर जो है वो नावल भी जो है लिखते हैं, और अफ़साना और नावल ये दोनों जो फ़िक्शन के बहुत ही अहम जो असनाफ़ है, उसमें ये दोनों में माहिर है। तो मैं सबसे पहले सर ये जानना चाहता हूँ कि आप किस शहर में पैदा हुए, कहाँ परवरिश पाई, और आपका जो तालीमी पस मंज़र है, यानी कि आपका तालीमी सफ़र, आपका जो है वो इल्मी सफ़र, और आपके बचपन, ख़ास तौर से हम बचपन के जो हालात हैं और आपका जो मसरूफ़ियात है, हम वो तमाम चीज़ें इस पहले सवाल में जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि तफ़सीली तौर पर इस पर जो है वो हम सबको जो है इस पर रोशनी डालें सर। रेहान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो ये मौका दिया, और अ, अपने बारे में कोई गुफ्तगू करना वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन बहरहाल ये अब आपके प्रोग्राम का तकाजा है और आप ये चाहते हैं। तो असल में इसमें ये भी होता है ना कि अब अपने बारे में कोई गुफ्तगू करने के लिए आदमी जो है अपने भी बयान करेगा। खूबियाँ तो बयान नहीं करनी चाहिए, कोई उसका महल भी नहीं है। मैं इब्तिदा से जो है, आपने कहा कि अपनी बिल्कुल पैदाइश से मैं बात शुरू करता हूँ, और जो हाफ़िज़े में जो चीज़ें आती हैं वो, मैं कानपुर में मेरी पैदाइश हुई, और कानपुर में एक इलाक़ा है बेकनगंज के नाम से मशहूर है, और ये मेरी एक कहानी है पॉल्यूशन। उसमें बेकनगंज का ज़िक्र है, और वो उसी तरह ज़िक्र है जिस तरह से ये इलाक़ा है। ये कानपुर का एक बिल्कुल मरकज़ में ये इलाक़ा जो है वो है, और कानपुर की जो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वो यहीं पर मुक़ीम है, यहीं पर रहती है। इसी से मुत्तसिल एक जगह है अंसार नगर, वो मेरा ददियाल है, और उसके पास भी एक जगह, एक मोहल्ला कह सकते हैं, वो तलाक़ महल के नाम से, वो ननिहाल है। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ासला नहीं है। तो अंसार नगर में मेरी पैदाइश हुई, और मेरे ननिहाल और ददियाल में जो है वो बड़ा मज़हबी नुक्ते नज़र से बहुत फ़र्क था कि एक ननिहाल मेरा जो है वो दावत व तबलीग से जुड़ा हुआ है, और ददियाल जो है वो बरेलवी ख़यालात के लोग जो है वो वहाँ से उससे वाबस्तगी थी। तो बहरहाल मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे ददियाल में मेरे वालिद जो है वो 11 भाई थे। बहुत बड़ा कुनबा था, और मेरे वालिद से बड़े जो हैं वो एक भाई थे उनके, अहमद अली, वो एयरफ़ोर्स में थे। उसके बाद मेरे वालिद से अशरफ अली नाम था उनका, और उसके बाद बाकी उनके 9 भाई। तो बड़े भाई जो है उनके वालिद साहब के, मतलब मेरे बड़े अब्बा, वो एयरफ़ोर्स में चले गए, तो उनकी शादी बाद में हुई। सबसे पहली शादी मेरे वालिद साहब की हुई। तो अपने ददियाल में मैं सारे चचाओं के, और उसमें मैं सबसे बड़ा होता हूँ चचाज़ाद भाइयों के नुक्ते नज़र से देखा जाए। तो पैदाइश मेरी जो है अंसार नगर में हुई, और उसके बाद फिर इब्तिदाई तालीम जो है वो वहीं मदरसे में मेरा दाखिला हुआ, और कायदे का आगाज़ जो है वो शुरू हुआ। और फिर घर में, ये उस ज़माने में ज़ाहिर है कि घर छोटे होते थे और कुनबे बहुत बड़े होते थे, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, अलग-अलग रहने का, के बारे में कोई जानता भी नहीं था। आराम और आसाइश जो है वो शाज़ व नादिर ही लोगों के पास हुआ करती थी। तो चचाओं की शादियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर वो मकान तंग होते हैं, फिर जो बड़े भाई होते हैं उनकी हिजरतें शुरू होती हैं। तो
سب سے پہلے جو ہے وہ میرے والد صاحب نے یہ قربانی پیش کی. وہ رات کا کام ہوتا تھا، اس کا ایک کارخانہ والد صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا. تو یہاں سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نئی کالونی آباد ہوئی تھی جوہی کے نام سے. ابو نے میرے وہاں ایک مکان جو ہے وہ خریدا، ہم لوگ وہاں منتقل ہو گئے. اور میری عمر اس وقت جو ہے وہ 7-8 برس کی رہی ہوگی. تو مجھے یہ پھر پتہ چلا کہ 7 سال کی عمر میں میرا ناظرہ بھی مکمل ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد اسکول کی پڑھائی ہم نے جا کر جوہی میں کی. وہاں ایک ٹی اے وی کے نام سے اسکول تھا، ہائر سیکنڈری، میرا داخلہ ہوا وہاں. تو 8ویں جماعت تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہاں جوہی میں ساکت نگر میں سبھاش انٹر کالج ہے، وہ آج بھی قائم ہے اور بہت پرومیننٹ کالج ہے. وہاں داخلہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا. اس کا پرنسپل تھا رام لکھن بھٹ، میں آج تک اسے نہیں بھولا ہوں. بہت ڈسپلن اور بہت سخت مزاج کا آدمی تھا. بہرحال میں نے وہاں سے انٹر کیا اور اس کے بعد یہاں کانپور میں ایک حلیم ڈگری کالج ہے، وہاں سے گریجویشن اور پھر ماسٹر کیا. تو اس کے یہ تو تعلیم کا معاملہ تھا. اور اس زمانے میں یہ شاید ہی کوئی مسلم گھرانہ ایسا رہا ہو جو جن کے گھروں میں یہ خاتون مشرق جیسے رسالے پڑھنے کے لیے نہ آتے ہوں. اس وقت جو ہے وہ تفریح کے لیے اور یہی ذرائع ہوتے تھے کہ کتابوں کا جو ہے رسالوں کا مطالعہ کیا جائے. رامپور سے ایک ڈائجسٹ نور اور خدا نکلتا تھا، خاتون مشرق نکلتا تھا، اور ہندی میں چمپا و نندن وغیرہ آتے تھے. تو یہ پڑھنے کا شوق مجھے بھی تھا اور میں بہت پابندی سے پڑھتا تھا. اس کا شعری حصہ، اس میں منتخب اشعار بھی آتے تھے، وہ میں بہت شوق سے پڑھتا تھا. دھیرے دھیرے جو ہے وہ شوق اتنا زیادہ ہو گیا ان کو پڑھنے کا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ چین نہیں آتا تھا. کہ مجھے انتظار رہتا تھا کہ اگلا تازہ شمارہ کب آئے گا. میں خریدار بن گیا نور کا اور ہدا کا اس میں. تو یہ سب پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ ایک وقت وہ آیا کہ جب خاتون مشرق اور یہ نور اور یہ بچوں کی میں جو چیزیں پڑھ رہا تھا، چمپا اور نندن جیسے بچوں کے رسالے، تو وہ پھر میں اس سے اوبنے لگا. وہ مجھے لگنے لگا کہ نہیں، اب اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہے. پھر میں 20ویں صدی، شمع، روبی، یہ رسالے میرے سامنے آئے تو وہ پھر مزہ آنے لگا کہ ہاں یہ اس میں بہت فرق ہے اور اس کا معیار جو ہے وہ ہے. اور پھر وہ بہت سالوں تک وہی لگا کہ یہی معیار ہے اور یہی اصلی جو ہے ادب ہے. تو بہت سالوں تک یہ پڑھتا رہا اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ چیزیں ذہن میں، کہانیوں کے خاکے آنے لگے تھے. اور افسانہ نگار سے پہلے جو ہے وہ میرے اندر ناقد پیدا ہوا. میں آج اتنے عرصے کے بعد جب چیزوں کا محاسبہ اور تجزیہ کرتا ہوں تو چیزیں زیادہ بہتر اور روشن سمجھ میں آتی ہیں، نظر آتی ہیں. میرا تخلیق کار جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوا، ناقد پہلے پیدا ہوا. لکھنے کے شعور سے پہلے جو ہے فلموں کا بہت شوق تھا. اس وقت بہت زیادہ فلمیں، اتنا اثر تھا ذہن پر. فلمیں بہت ساری تھیں، بہت فلمیں دیکھتا تھا. تو فلموں سے دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پھر اس کی خامیاں نکالنی شروع کی. کہ جو بہت اچھی فلمیں ہوتی تھی، ان کے جن کی بہت تعریفیں ہوتی تھی، اس کی بھی خامیاں نکال لیتے تھے کہ اس میں یہ خامی رہ گئی ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹیکنیکل غلطیوں کے علاوہ پھر کہانی پر بھی جو ہے اعتراضات ذہن میں آنے لگے کہ نہیں، یہ کہانی ٹھیک نہیں ہے، یہاں یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے. پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ ذہن میں کہانیوں کی شکلیں ابھرنے لگی کہ اعتراض اور جو ہے وہ تنقید و تنقید ہی کرتے رہیں گے. کوئی شعوری طور پر کوئی پلاننگ نہیں تھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ننیال اور ددیال میں دور دور تک آج بھی کسی کو ادب پڑھنے تک کا شوق نہیں ہے. لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا، اور یہ مجھے پتا بھی نہیں. تو کہانیاں پہ کچھ لکھنی شروع کی، اور میری ابتدا جو ہے وہ اردو سے نہیں ہوئی تھی. میں ہندی میں کہانیاں لکھتا تھا، اور کہانی سے پہلے جو ہے وہ میں شاعری لکھتا تھا. شاعری میں شروع سے پڑھتا تھا، اور شروعات بھی میں نے شاعری سے کی. میں نے نظمیں لکھی اور غزلیں لکھی، ہندی میں خاصی لکھی، اور یہ چھپنی بھی شروع ہو گئی مقامی اخبارات میں اور
بہت اس طرح کی رسالے بہت نکلتے تھے درجنوں، اس میں غزلیں، نظمیں، کہانیاں میری 80 سے 90 تک بہت چھپی۔ دھیرے دھیرے اب ظاہر ہے کہ ارتقا کا سفر ہے، اگر دلچسپی بڑھ رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اور جو آج معلوم ہے اس سے بہتر آپ جاننے کی خواہش ہوتی ہے، تو لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، رسم و راہ بڑھتی ہے، انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم کو وہیں جو ہی میں ہی ایک معلوم ہوا کہ صاحب ہیں وہ گھر میں کتابیں کرائے پر دیتے تھے۔ ان کے پاس اردو کی کتابیں نہیں تھی، ہندی انگریزی کی کتابیں ہوتی تھی، تو اور ادبی کتابیں ہوتی تھی ان کے پاس، ہنس، ساریکا، دھرم یوگ آتے تھے، میں وہ پڑھتا تھا۔ تو پھر وہ سمجھ میں آنے لگا کہ جب یہ سب چیزیں پڑھنے لگے تو پھر وہ 20ویں صدی اور شمع وہ بھی سب ختم ہو گیا، اور یہاں پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر یہ مجھے معلوم ہوا کہ انتظار حسین کون ہے، اور سعادت حسن منٹو کون ہے، اور پرنشن کون ہے۔ تو پھر دھیرے دھیرے جب ظاہر ہے کہ سب چیزیں آپ کو اپنے آپ معلوم ہونے لگتی ہیں، وقت آپ کو سب سکھاتا ہے، اور پڑھنے کا شوق ہے، قاری جو ہے اگر وہ سنجیدہ ہے اور وہ جذبہ اگر قائم ہے تو پھر چیزیں آپ کے لیے ہموار ہونے لگتی ہیں۔ میری اصل میں خوش نصیبی جو ہے وہ بہت رہی، اللہ کا میرے ساتھ کچھ انعام رہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جوہی میں جہاں پر میں رہتا تھا وہ مسلم آبادی نہیں تھی، وہاں مکس تھی، سب ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ میرے پڑوس میں ٹھاکر صاحب رہتے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، اس سے میری بہت دوستی تھی۔ وہ فلموں میں اسٹرگل کر رہا تھا، اس کو کچھ کام وام کرنے کا شوق تھا، تو وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، وہ ممبئی چلا گیا تھا، اور اس کے ساتھ میں پیرنٹس بھی گئے تھے۔ وہ اتنا فیوریٹ تھا کہ ان کے ماں باپ کی اتنی محبت تھی کہ وہ اسٹرگل کرانے کے لیے بیٹے کے ساتھ چلے گئے۔ وہ میرا دوست تھا، وہ بمبئی گیا تو خط و کتابت ہوتی تھی، تو وہ مجھے لالچ دیتا تھا کہ آؤ یہاں تم بمبئی دیکھو کہ یہ کیسی جگہ ہے، اور کوششیں کر رہا تھا۔ تو اس نے مطلب ہر خط میں اس کی ایک یہ دعوت ضرور ہوتی تھی کہ تم ممبئی آ جاؤ۔ میری پڑھائی کا سلسلہ چل رہا تھا، میں پڑھائی پوری کر رہا تھا، اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ اتنی قربت ہو گئی تھی ہمارے ٹھاکر صاحب کی فیملی سے کہ ان کے ماں باپ بھی جو ہے وہ مجھے اپنی بالکل دوسرا بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ اور پھر ایک دن میں بمبئی چلا گیا، تو بمبئی میں ظاہر ہے انہیں کے گھر میں نے قیام کیا، اور میں 15 20 دن رکا، تو پھر میں واپس آ گیا، اور وہ ایک سلسلہ آنے جانے کا شروع ہو گیا۔ وہ فلموں میں کچھ چھوٹے موٹے معمولی سے رول وول کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے انڈسٹری میں جھانکنے کا موقع ملا، دیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی کہانی کار میرے اندر پیدا ہو گیا ہے یا اس کو پیدا ہونا ہے۔ میں وہ سب ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، میرے مشاہدے میں چیزیں جو ہیں وہ سب سیو ہو رہی تھیں۔ وہاں پر اس نے ایک کارڈ بنوایا تھا جونیئر آرٹسٹ کا۔ جونیئر آرٹسٹ جو ایکسٹرا میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایک آفس ہے 7 کورس روڈ پہ مہالکشمی میں، اور لڑکیوں کا ایک آفس ہے ماہیم ویسٹ میں، ان کے ایکسٹرا لڑکیوں کا کارڈ بنتا ہے۔ تو وہ جب چیزیں میں نے جا کر دیکھی تو میں بہت حیران ہوا کہ لڑکیوں کے کارڈ کیسے بنتے ہیں اور ان کا استحصال کیسے ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک میرے ذہن میں یہ سب نہیں تھا کہ مجھے اس پر کچھ لکھنا ہے، لیکن میں نے بہت گہرائی سے وہ سب چیزیں دیکھی، اور وہ سب میرے حافظے میں محفوظ تھی۔ لکھنے کا سلسلہ یہ تھا کہ اپنا پٹھان کچھ ہوتا تھا ذہن میں آتا تھا وہ لکھ لیتا تھا، اور اس کی کوئی ادبی حیثیت بھی نہیں تھی، بس خود کو اچھا لگتا تھا، اور وہ اخبار میں رسالے میں بڑے کوئی ادبی وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، نہ اس کی کوئی ادبی اہمیت ہوتی تھی۔ لیکن میں جو کچھ دیکھ رہا تھا، بمبئی میں برابر آ رہا تھا جا رہا تھا، اجے کے ساتھ میں انڈسٹری گھوم رہا تھا، اسٹوڈیوز میں جا رہا تھا۔ اسی درمیان جو ہے وہ پارتو گھوش ایک ڈائریکٹر آئے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کے ساتھ کچھ اسسٹنٹ کا کام کیا، تو مجھے ہندوستان گھومنے کا موقع ملا، اور کیمرے میں آنکھ لگانے کا موقع ملا، وہاں تک جانے کا موقع ملا جہاں پر ایک آؤٹ سائڈر نہیں جا سکتا ہے۔ تو وہ ایک نئی دنیا تھی، اور پھر وہ کچھ وقت کے بعد مجھے لگا کہ یہ سب تو ایک ناول کا مواد ہے۔ تب تک ذہنی طور پر بھی تھوڑا سا میچورٹی جو ہے وہ آ رہی تھی، اور 2 3 4 سالوں کے بعد میں نے بمبئی کو پوری طرح سے اور انڈسٹری کو دیکھ لیا، اور یہ یقین میرے اندر آ گیا، وہ بہت ذہنی طور پر پختگی نہ صحیح لیکن اتنا شعور پیدا ہو گیا تھا کہ بمبئی میرے لیے اور یہ انڈسٹری میرے لیے نہیں ہے، مجھے یہاں کم سے کم نہیں رہنا ہے،
جو لاشعور میں یہ کبھی ہو میرے کہ یہاں پر میں سیٹ ہو سکتا ہوں یا اپنا فیوچر پلان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے فوراً اس کی نفی کی کہ نہیں، یہ جگہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، اور میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد کانپور آنے کے بعد وہ سب یادیں تھیں، میں نے ایک ناول کی شکل میں کچھ ابواب اس کے لکھے، اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک شعیب نظام صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ اللہ کا ایک میرے ساتھ جو ایک دوسرا غیبی مدد تھی کہ شعیب نظام کو ملوانا۔ جب ان سے تھوڑی سی قربت ہوئی کچھ وقت کے بعد، وہ ادب کے بہت شناس اور بہت جانکار آدمی تھے، وہ شاعر تھے، لیکن فکشن اور مغربی فکشن انہوں نے بہت پڑھا تھا، اور وہ پہلے شخص تھے جب میں نے انہیں ناول کے ابواب سنائے تو وہ خود بھی بہت حیران ہوئے۔ بالکل ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ میں نے اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک اقتباس جو ہے اس کو انڈر لائن کر لو، یہ کٹے گا، اور کیوں کٹے گا ہم یہ بعد میں بات کریں گے، تو میں نے اس کو جو ہے انڈر لائن کر دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ شعیب پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کیا نہیں لکھنا ہے اور کیا کاٹنا ہے، ورنہ میں بہت لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، اور سیکھنے کا عمل تو ظاہر ہے کہ زندگی پر رہتا ہے، جب تک آدمی زندہ رہتا ہے طالب علم ہی رہتا ہے میرے حساب سے۔ تو پڑھنے کا سلسلہ تھا کہ پھر وہ سب چیزیں اپنے آپ طے ہو جاتی ہیں کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے۔ پریم چند کو پڑھا، پھر منٹو کو پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ پریم چند سے آپ نے کیا سیکھا، پھر منٹو سے آپ نے کیا سیکھا، انتظار حسین سے آپ نے کیا سیکھا، پھر یہ تو سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے نا پڑھنے کا، کہ آپ لکھ رہے ہیں تو لکھنے پر جمود طاری ہو جاتا ہے کہ نہیں اب لکھنے کا موڈ نہیں ہے، سالوں تک نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ پڑھنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ میں مطلب بمبئی آنے کے بعد 10 سال بعد میں نے ناول کی شکل دی، اور شہر میں سمندر 2005 میں چھپا۔ اس سے پہلے میں ایک بار آپ کو اور بتاؤں، ایک بات میں 2001 کی بات ہے، استعارہ صلاح الدین پرویز نے استعارہ نکالا تھا، اس کے دوسرے شمارے میں میرا ایک افسانہ انہوں نے مونٹی کے نام سے شائع کیا تھا، اور وہ اس کی فہرست میں وہ شامل نہیں ہے، اس کا عنوان نہیں، وہ بالکل لاسٹ میں انہوں نے ایک پیشانی پر ایک نوٹ لگایا تھا، استعارے 2 کی سرپرائز کہانی۔ میں انہی دنوں بمبئی گیا تھا، ایجوکیشنل والوں سے میری بات ہوئی تھی، پہلا مجموعہ تھا میرا پر ننگے پاؤں، وہ کتاب چھپانے کے لیے وہاں جامعہ نگر میں، میرے ذاکر نگر میں میرے ہمزلف رہتے تھے، میرے سالے رہتے تھے، تو میں دلی برابر جاتا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ جاتا تھا، تو وہیں ذاکر باغ میں ہی صلاح الدین پرویز کا آفس تھا استعارہ کا، وہ میری کہانی چھاپ چکے تھے، میری ان سے سلام دعا تھی، تو میں نے ان سے فون پر بات کی تھی، تو انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو مجھے ویسے بھی ملنا تھا، تو میں ان کے دفتر گیا، تو شام کو ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مقصد پوچھا، تو میں نے بتایا کہ وہ مجموعہ چھپوانا ہے، ایجوکیشنل والوں سے بات ہوئی ہے، اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مسودہ کہاں ہے؟ میں نے کہا مسودہ گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مسودہ آپ لے کے آئیے، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ استعارہ اگر چھاپ دے تو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے کہانی میں اپنا مجموعہ چھپوانا ہے، مجھے پیسے دینے ہیں، جو پیسے ایجوکیشنل والوں کو دے رہا ہوں میں وہ آپ کو پیش کر دوں گا۔ تو دوسرے دن میں مسودہ لے کر گیا، اس وقت حقانی القاسمی صاحب بھی ان کے یہاں کام کرتے تھے، اور پہلی ملاقات میری حقانی سے وہیں ہوئی، صغیر رحمانی بھی وہاں پر تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ دوسرے دن جب میں گیا تو مسودہ دیا، اور وہ انہوں نے رکھ لیا، اور یہ کہا کہ یہ کتاب اب استعارہ سے چھپے گی۔ شام کو صلاح الدین پرویز نے مجھے کھانے کے لیے انوائٹ کیا اپنے گھر پر، اور کہا کہ محمود ہاشمی صاحب سے تمہاری ملاقات ہوگی، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شام کو میں صلاح الدین پرویز صاحب کے گھر پہنچا، تو یہ جو میرے لیے انعامات ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محمود ہاشمی جیسا شخص، جن کو دیکھنا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، ان سے وہاں ملاقات ہوئی، اور وہ بہت حیران تھے، اور مجھے دیکھ کر وہ اور زیادہ حیران ہوئے کہ 25 سال پہلے مونٹی انہوں نے پڑھ رکھی تھی، اور وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا میرے بارے میں قیاس کیا تھا۔ وہ دیکھ کے مجھے اس لیے چونکے کہ 25 سال پہلے کی یہ کہانی تم نے کیسے لکھی،
اور تم کب سے لکھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا پاچھا، اور وہ 1 گھنٹے تک مجھ سے بات کرتے رہے کہ یہ کہانی مجھے بہت پسند آئی ہے اور اتنی میچور کہانی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے زندگی میں اس سے بڑا انعام میرے لیے ابھی تک کوئی نہیں ہے کہ ایک اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ اس طرح سے میری پذیرائی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے وہیں پر مجھ سے کہا کہ میں اس کتاب کا مقدمہ لکھنا چاہتا ہوں، یہ جو مجموعہ چھپ رہا ہے، تو اندھے کو کیا چاہیے۔ تو بر پر ننگے پاؤں 17 سے 2001 میں شائع ہوا میرا پہلا مجموعہ، اور اس مجموعے میں محمود ہاشمی کا 7 صفحے کا مقدمہ چھپا ہے، اور فلیٹ پہ بلکہ گوپی چند نارنگ صاحب کی بھی رائے چھپی ہے۔ تو یہ مجموعہ آ گیا۔ اس سے پہلے میں گفتگو کافی لمبی ہو گئی، ایک بہت دلچسپ بات آپ کو بتاؤں پہلے افسانے کے بارے میں۔ پہلا افسانہ میں ایک ٹکلا نواب کے عنوان سے میرا ایک افسانہ غالباً 91 میں شاعر میں چھپا۔ یہ ہم جنسیت پر ایک افسانہ تھا اور بہت بولڈ افسانہ تھا۔ کسی ادبی جریدے میں میں ٹکلا نواب کو پہلا افسانہ اپنا مانتا ہوں، اور افتخار امام بعد میں میرے گھر تشریف لائے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ اس افسانے کو ناظر نعمان ان کے بھائی تھے، وہ منع کر رہے تھے کہ نہیں یہ افسانہ شاعر میں نہیں چھپے گا۔ اس وقت تک مجھے ظاہر ہے کوئی نہیں جانتا تھا، اور افتخار بھائی نے کہا نہیں یہ افسانہ ہم چھاپ رہے ہیں اور یہ چھپے گا۔ بہرحال انہوں نے افسانہ وہ چھاپ دیا، غالباً یہ 91 میں چھپا ہے شاعر میں ٹکلا نواب۔ وہ بہت بولڈ کہانی تھی، اور اس وقت میرا اپنا اسٹائل تھا۔ ٹکلا نواب کے بعد میں نے بہت کہانیاں لکھی۔ میں ٹکلا نواب کے حوالے سے جو کچھ خاص باتیں ہیں لوگوں کو معلوم بھی ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ معلوم ہو جائیں گی۔ تو اس کا مجھے بہت ظاہر ہے کہ ایڈوانٹیج ملا، اتنا اس پر اس کی شہرت ہوئی کہ میرے پاس لوگوں کے خط آنے لگے، اور اس وقت اتنی وہ نہیں تھی، آسانیاں نہیں تھی کہ لوگوں کے پاس جو ہے، اب تو سب PDF میں سب کے پاس چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ کانپور انہی دنوں جو ہے رام لال صاحب تشریف لائے تھے حلیم ڈگری کالج میں کسی پروگرام کے تحت۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ تمہارے افسانے کا بڑا شعرا ہے، بڑی جو ہنگامہ مچا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ میں نے وہ افسانہ پڑھا نہیں، تو وہ افسانہ تو بھیجو کم سے کم مجھے۔ اری امام نقوی صاحب تھے، ان کا خط آیا کہ میں پڑھ نہیں پایا ہوں یار۔ میں نے بہت لوگوں کو پھر وہ افسانہ فراہم کیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ چھپنے کے بعد تقریباً 8-9 مہینے تک میرے خلاف اس میں خط چھپتے رہے، اور ظاہر ہے کہ 90% خط میرے خلاف چھپتے رہے۔ مجھے بہت لعن طعن کیا لوگوں نے، یہ کیا چھپا ہے۔ افتخار امام صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو لوگوں نے بہت گالیاں دی، بہت سے خط میں نہیں چھاپ سکتا تھا۔ وہ 10% خط میرے فیور میں بھی چھپے۔ تو میں وہ مسئلہ میرا تھا بھی نہیں کہ میرے خلاف خط چھپ رہے ہیں یا میرے فیور میں چھپ رہے ہیں۔ لکھنا میں اپنی شرطوں پہ لکھتا ہوں، اور میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کس کو خوش کر کے لکھنا ہے یا کس کو مایوس کرنے کے لیے لکھنا ہے۔ یہ افسانہ نگاری میرا بہت ذاتی معاملہ ہے۔ تو یہ یہاں سے آغاز ہوا افسانے کا، یہ پہلے افسانے کا۔ میرے خیال سے یہ اپنی ابتدائی دنوں کے حوالے سے میں نے کافی کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسرا کوئی سوال؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا ددیال جو ہے وہ تبلیغ و دعوت و تبلیغ سے وابستہ تھا، اور ننیال جو ہے وہ ننیال ننیال تبلیغ سے ہے۔ ننیال جی دعوت و جی، تبلیغ سے تبلیغی وابستہ تھا، جماعت والا ہے ددیال۔ جی جی، اور وہ ددیال جو ددیال ہے وہ ہے تب بریلوی۔ بریلوی۔ تو اصل میں جو میرا بیٹا ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے عبدان، تو اس کی جو ددیال ہے وہ یعنی کہ ہمارا گھر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے، اور اس کی جو ننیال ہے یعنی میری سسرال جو ہے وہ بریلی مکتبہ فکر سے وابستہ ہے۔ تو جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو وہ چھوٹا ہے، خیر ابھی تو 5-6 سال کا ہو گیا، وہ بڑا کنفیوز رہتا ہے سر، وہ کہ دادی مجھے کیا کے طرف کرتا جو ہے وہ 12 وفات رہتا ہے، اور جب وہ نانی کے گھر ہے؟ جاتا ہے اس دن تو ادھر عید رہتی ہے۔ تو غالباً آپ بھی جی اس طریقے کے جو ہے کنفیوژن سے گزرے ہوں گے، اور آپ کا جو ممبئی کا سفر ہے، اور آپ کا پہلا افسانہ جو ٹکلا نواب ہے اس کے تعلق سے بتایا کہ 1991 یا 90 میں شاید شائع ہوا وہ، اور اس کے تعلق سے بھی بڑی اچھی معلومات حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی آپ کا جو پہلا مجموعہ ہے اس کے تعلق سے بھی بڑی اچھی بات ہوئی۔ اصل میں اس کا مقصد، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کچھ انچھوئے پہلوؤں کو
جاننے کی کوشش کریں. ہمارے جو سینئر ہے اور جی ہمارے جو اساتذہ ہے، ہم ان سے بہت کچھ، ان کی جو علمی، ادبی اور تعلیمی جو سفر ہوتا ہے، اس سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو سر اس میں اب اگلا سوال جو ہے وہ اصل میں موضوعات کے تعلق سے ہے. آپ نے الحمدللہ کانپور کو بخوبی جو ہے اپنے افسانوں میں اور اپنے کہانیوں میں جو ہے جگہ دی ہے، اور موضوعات بھی آپ نے بہت مطلب کہنا چاہیے کہ ایسے مطلب نازک موضوعوں کو بھی آپ نے اتنا بخوبی نبھایا ہے، بخوبی لکھا ہے. تو سر کون سے موضوعات آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں؟ نہیں ریان بھائی، یہ میں موضوع کا انتخاب نہیں کرتا ہوں، اور شروع میں جب ابتدا ہوئی تو مطلب کئی سال تک میرے اوپر جو ہے ایک طرح سے یہ چسپا ہو گیا کہ میں کوئی فوج اور اسی طرح کی کہانیاں لکھنے والا ہوں، کہ جس کا اختتام جو ہے بہت چونکانے والا ہے. ایک کہانی میں نے ربو لکھی، وہ بہت بولڈ کہانی ہے اس حساب سے. اور کانپور میں جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ یہاں ایک براثل تھا اس زمانے میں مول گنج میں. تو میں وہاں پولیس پرمیشن کے ساتھ میں وہاں گیا تھا، اور یہاں پر ایک اس کا بہت شہرا تھا اس وقت کہ اس میں ایک الگ کمرے میں جو ہے وہ ایک رہتی ہے، شری نام تھا اس کا جو پیشہ کرتی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت میں ہوں گے اگر آپ نے ربو نہیں پڑھی ہے. تو اس میں وہ لڑکا جس کا نام جاوید ہے، وہ اسی نام سے اسی شہر میں رہتا ہے، اور وہ بالکل ریئل کہانی ہے. وہ اس جاوید پر عاشق ہو گئی تھی، اس سے محبت کرنے لگی تھی. تو شہر میں بہت ذکر ہوا، تو تفریح مجھ تک جب یہ بات آئی تو مجھے بھی تجسس ہوا کہ یار چلنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ چکلے میں ایسے تو نہیں جا سکتے تھے کہ وہاں ریٹ پڑتی ہے، معلوم ہے. اب ہم بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تھانے میں. باقاعدہ ہم نے پولیس کو جا کر بتایا اور پھر پرمیشن لی. تو ہم گئے جاوید کے ساتھ، ہم نے اس سے بتا دیا تھا کہ تم اپنے جیسے جاتے ہو، جب ہم ہمارا تعارف کرا دینا، اور اس کے بعد ہم بیٹھے رہیں گے، ہم کو پوچھنا کچھ نہیں ہے، ہم اپنے طور پر دیکھے بھالیں گے. تو وہ لے گیا ہم کو، ایک بار اس نے تعارف کرایا، اور پھر ہم تھوڑی دیر، گھنٹے آدھے گھنٹے بیٹھے رہے تھے، اور وہ لوگ اپنے طور پر باتیں کرتے. اس میں بہت سی شرارتیں اور حرکات جو اس نے کی تھی وہ ربوں میں لکھی ہیں میں نے. تو وہ ریئل کہانی ہے. میں زیادہ تر کہانیوں کے کردار ہیں جو میرے، وہ میں نے خیالی طور پر نہیں بنے ہیں. آپ مونٹی کہانی پڑھیے، اس میں پروین کا کردار ہے. وہ مسلم گھرانوں میں کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہیں اور کسی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کون ہے جس نے یہ ایسی لڑکیوں کو نہیں دیکھا اپنے خاندانوں میں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کردار ہے، وہ ذہن میں پڑا ہوا ہے، تو وہ کس وقت کہانی کی شکل میں لے لیتا ہے. اب فساد ہے، فساد پر کہانی لکھنا بہت لوگوں نے لکھی ہے، برابر لکھ رہے ہیں، لیکن کہانی فساد پہ لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. خالی یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ کہانی سب نے لکھ لی ہے اور میں نے نہیں لکھی ہے تو اس لیے مجھے بھی لکھنی چاہیے. یہ نہیں ہے بھائی. منٹو سے لے کر آج تک فساد پہ سبھی لوگ لکھ رہے ہیں نا. ابھی نکالیے کہانیاں تو کتنی نکلیں گی. اب آج کے زمانے میں معاصرین میں ایک کہانی سید محمد اشرف صاحب نے لکھی ہے، آدمی پڑھیے. یہ ہوتی ہے نا کہانی کہ کس طرح سے آپ نے سوچی ہے کہانی اور کتنا وقت لگایا ہے. تو وہ تو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ نا کہ کیا ہے کہ لکھنے والے نے کتنی محنت کی ہے. اور یہ جو دنیا ہے افسانے کی جو چل رہا ہے ریحان صاحب، کہ آج کل تو ہر آپ رسائل تبصرے اٹھا کے پڑھیے تو سب ہر افسانہ نگار جو ہے وہ بہت منفرد ہے. اب کوئی جو ہے کسی کے اندر کوئی کمزور لکھنے والا بچے ہی نہیں. کسی کے بارے میں کہیں کچھ بھی پڑھیے تو سب بہت منفرد اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں. میں جتنے اتنے دنوں میں جو سیکھ اور سمجھ پایا ہوں اصناف ادب میں، افسانے سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہے. اگر آپ افسانہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے مشکل کام ہے افسانہ لکھنا. اور یہ اپنے آپ، مطلب میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں انتخاب نہیں کرتا ہوں کہ میرے لیے موضوع کون سا ہے. جب تک میرے پاس یہ ایک، پھر آپ ذہنی طور پر ایک میچورٹی ہوتی ہے جب آپ بڑے رائٹرز کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ اپنی پچھلی کہانیوں سے سبق لیتے رہتے ہیں کہ یہ کہانی لکھی ہے تو اگلی اس سے اگر بہتر نہیں لکھ رہے ہیں تو ارتقا کا سفر کہاں ہے.
ہیں، آپ اچھا ادب اگر پڑھ نہیں رہے ہیں، اس کے اثرات آپ نہیں، آپ کے اوپر آپ کی تخلیق میں تحریر میں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ پڑھنا بھی بیکار ہے۔ تو وہ تو چیز میں آپ کی تحریر میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو وہ نظر آنا چاہیے فرق۔ میری اصل میں خوش نصیبی وقت پہ کچھ میرے ساتھ ایسی ہوتی رہی کہ جب میں وہ بات میں سلسلہ منقطع ہو گیا تھا کہ میں ہندی اور اردو دونوں میں ساتھ میں لکھ رہا تھا۔ میں نے بلکہ ابتدا تو میری ہندی سے ہوئی اور پھر میں نے اردو میں جو ہے وہ لکھنا شروع کیا اور دونوں زبانوں میں لکھتا رہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں تو 10 سال تک میری کہانیاں ہنس سے واپس آئیں، اور راجندر یادو جو ہے ابھیوادک کے کھیت اور ابھیوادن سمیت ہم کو شہید واپس کر دیتے تھے۔ تو یہ ابتدائی دنوں میں ظاہر ہے کہ آپ کی رائے مدیر کے بارے میں بدل جاتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور میں اتنی بڑی اور ایسی کہانیاں لکھ رہا ہوں اور یہ واپس کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ مدیر ہوتے تو یہ یقیناً آپ شاید اس سے زیادہ خراب طریقے سے یہ کہانیاں واپس کرتے، تو وہ بالکل صحیح طریقہ تھا۔ لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ میری کہانی انہوں نے چھاپی اور مبارکباد کے ساتھ چھاپی۔ پہلی کہانی میری پر ننگے پاؤں چھپی 96 میں ہنس میں، اور اس کے اگلے شمارے میں کرشن بہاری صاحب ایک ہیں، وہ دبئی میں رہتے ہیں، ہندی کے بہت پرومیننٹ رائٹر ہیں۔ یہ چیز میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ میرے لیے جو انعام کا درجہ ہے کہ وہ ایک عام قاری نہیں ہے، وہ بہت پرومیننٹ اور رائٹر ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ یہ کہانی کسی سدے ہوئے ہاتھوں کا انگریزی کہانی کا ترجمہ ہے۔ اگر سچ مچ یہ کہانی شاہد اختر نے لکھی ہے تو میں انہیں سلیوٹ کرتا ہوں۔ تو ریحان بھائی، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی میں یہ کسی انعام کا بھی متبادل، کوئی انعام اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ لکھنے والے کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے تو وہ اپنا خون لگاتا ہے اس میں، اپنی دن اور رات سیاہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا لکھنے والا کہ محمود ہاشمی جیسا آدمی آپ کی تعریف کر رہا ہے، مہندی جعفری جیسے لوگ، نیر مسعود جیسے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 90 میں نے ذکر کیا شعیب نظام کا۔ شعیب نظام نیر مسعود کے شاگرد ہوتے تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں۔ ان کے ساتھ پھر میں لکھنؤ، میرا جانا وانا رہا، ریڈیو پر پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا ریکارڈنگ کا، تو نیر مسعود سے میری ملاقات ہوئی، اور اس وقت شمس الرحمان فاروقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، ان سب سے ملاقاتیں ہوئی، اور جانے وانے کا سلسلہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہونے لگا، اور لگ بھگ 3 دہائیوں تک مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں، جیسے ہم آج سوچتے ہیں کہ ہم نے غلام عباس کو دیکھا ہوتا، ہم نے منٹو کو دیکھا ہوتا، ہم نے پریم چند کو دیکھا ہوتا، تو یہ آنے والی نسلیں بھی یہ سوچیں گی کہ ہم نے نیر مسعود کو دیکھا ہوتا اور ہم نے شمس الرحمان فاروقی کو دیکھا ہوتا۔ تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور جب آپ اتنے ایسی شخصیات، تو ظاہر ہے کہ صدیوں میں ایک آدھ ہی ہوتی ہے، تو 3 دہائیوں تک جو ہے مجھے میں ان کے، ہم لوگ جاتے تھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو ایک ذہنی تربیت جو ہوتی ہے، جب ایک معیار، آپ اتنے بڑے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے معیارات بھی بدلتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 2 بار جانے کے بعد یہ ہے کہ ہم اوب گئے، ہم کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی وہ بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کی کتابیں آ رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس جانے کا مطلب تو وہ تو تربیت تو پھر جا کر ہی ہوگی نا، کہ ان کے پاس سیکھنا کیا ہے؟ آداب جو ہے وہ سیکھنے کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بیٹھنا پڑے گا۔ دور بیٹھا غبارے بھی اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، تو میرا ایسے تو نہیں کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں، شعر سنایا ہے تو میں افسانے کے برابر شاعری بھی اتنی ہی پڑھتا ہوں۔ شاعری مجھے بہت گرویدہ کرتی ہے، اور شاعری میں بہت پڑھتا ہوں، اور میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں، احمد مشتاق ہیں، ظفر اقبال ہیں، بانی ہیں، عرفان صدیقی ہیں۔ بہرحال نیر مسعود جیسا بڑا آدمی میں نے زندگی میں ظاہر ہے نہیں دیکھا، اور ان سے جو میری ذہنی تربیت ہوئی تو وہ میرے بہت کام آتی ہے کہ ایک اطمینان، دیکھیے چیزوں سے مطمئن ہونا، سب سے زیادہ مطمئن ہو جانا ہے آج کے وقت میں۔ میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ جانتے بھی ہوں گے کہ مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو میں نے یہ کوشش کبھی نہیں کی کہ مجھے سب لوگ جانیں یا میری بہت شہرت ہو اور بہت سیمیناروں میں میرا آنا جانا ہو، اور بہت سے، میں لکھنا میرا بہت پرسنل معاملہ ہے۔ میں یہ شوق نہیں ہے، یہ میرا جنون ہے۔ میں شاید لکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اس کی بہت شہرت ملے، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو بہت سنجیدہ لوگ ہیں، جب
آپ کو میں نے ابھی بتایا ہی کہ میرے پہلے مجموعے میں گوپی چند تارنگ کی رائے فلیب پہ چھپی ہے، اور محمود ہاشمی جیسے بڑے آدمی نے مقدمہ لکھا. تو معاصرین میں سارے اہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی رائے دی اور لکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے ہوتا. میں لکھ کر یہ سیکھنے کا جو ایک سلسلہ ہے، ایک عمل ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں سے سیکھ رہا ہوں جو کچھ لکھا اور اس سے بہتر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. شہر میں سمندر 2005 میں آیا میرا ناول. بمبئی اور فلم انڈسٹری ایکسٹرا لڑکیوں اور لڑکوں پر میری نظر سے کوئی تحریر اردو میں نہیں تھی. بمبئی پہ بہت لوگوں نے لکھا، تو وہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. بلکہ بہت لوگوں کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میں بمبئی پہ اتنا وقت گزارا ہوں. لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ بنا دیکھے ہی ایسا ناول نہیں لکھا جا سکتا تھا. 2005 میں ناول کا یہ فیشن بھی نہیں تھا جو جیسے آج کل چل رہا ہے. آدمی جو افسانہ بھی ابھی لکھنے کا متعمل نہیں ہے، ناول لکھ رہا ہے. وہ بہرحال وہ اس طرح سے لکھنا، شہرت کے لیے لکھنا، انعام کے لیے لکھنا، وہ بہت الگ چیز ہوتی ہے. اور یہ چیز میّر مسعود سے کے پاس اگر نہ بیٹھا ہوتا تو شاید میری یہ ذہنی تربیت بھی نہ ہوتی کہ آپ کو اپنے آپ میں مطمئن کیسے ہونا ہے. میں بمبئی سے نکل کے میں سعودی عرب گیا، ریاض میں وہاں رہا 4 سال. ایک گولڈ کمپنی تھی وہاں، تو کانپور کے ہی لوگ گئے تھے. ایک نئی فیکٹری ڈلی تھی، زیادہ تر سب وہاں گولڈ اسمتھ تھے اور میں ایک اکیلا تھا جو مطلب جو ہے وہ جس نے ماسٹر کیا ہوا تھا. تو وہ وہاں کیرٹ نکالنے کے لیے گولڈ ٹیسٹنگ اور وہاں کے آفس کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی. 4 سال تقریباً میں وہاں رہا اور وہ کام کیا. اس کے بعد ایک بہت عمدہ وہ جاب تھی اور بہت آسائش اور آرام کی ایک اچھی جو ہے وہ تنخواہ مل رہی تھی. اور تو 4 سال بعد میں نے وہاں سے بھی ارادہ تر کر دیا کہ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا. تو وہ کفیل بہت کوشش کی اس نے روکنے کی کہ شادی کے بعد تم اپنی فیملی کو یہیں لے آنا، ہم تمہیں ویزا دے دیں گے. تو ہم نے کہا نہیں بھائی، میرا مقصد جو ہے وہ بہت پیسے کمانا نہیں ہے. مجھے جتنے پیسوں کی ضرورت تھی وہ مجھے مل گئے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اور میری زندگی کا نظم العین کچھ اور ہے. تو میں واپس آ گیا اور یہاں آیا تو الحمدللہ وہ یہاں جو ہے وہ جی ایس ٹی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مل گئی. کچھ تھوڑے بہت ایفرٹ کے بعد میں ملازمت کرتا رہا. تو لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ افسانے کا انتخاب، میں افسانے کے موضوع کا انتخاب بالکل نہیں کرتا ہوں اور یہ طے کر کے نہیں لکھتا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 25-30 سال ہو گئے یوگوسلاویا میں ایک بوسنیا میں ایک جنگ ہوئی تھی مسلم اور سربوں کے درمیان. اس میں بہت بڑی تعداد میں مسلم مارے گئے تھے. تو یہ برپر ننگے پاؤں اسی پر کہانی ہے. اور اس کہانی کو تشکیل میں وہاں انہوں نے چھاپا تھا، بہت جگہ چھپی، ہنس میں بھی چھپی اور بہت اس کی پذیرائی ہوئی. لیکن میں دیکھیے، ہر لکھنے والا ہو، منٹو ہو یا دنیا کا کسی زبان کا کوئی لکھنے والا ہو، وہ سب کچھ شاہکار نہیں لکھتا. کوئی نام میں نہیں واقف ہوں کہ جس نے جو کچھ لکھا وہ شاہکار ہوتا ہے. منٹو کی، پریم چند کی، بیدی یا جو جس کسی کا بھی نام لیں، وہ 12-15 کہانیاں ہی ہوتی ہیں. تو میری کچھ کہانیاں ہیں جو لکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، مطمئن ہوا. میں مطمئن ہو جاتا ہوں. فن سیکھنے کا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے نا کہ ایک طالب علم کا خیال کہ نہیں مجھے بھائی یہ پہلے جو چیزیں نہیں معلوم تھی کہ افسانہ میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ چوکانے کا عمل ہے، خالی ابتدا ہونی چاہیے، وسط ہونا چاہیے، انجام ہونا چاہیے اور آخر میں ہم قاری کو ایک دم سے چونکا دیں. دھیرے دھیرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے. پھر بہت تبدیلی آئی. اب چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرح سے ہوتی ہیں. اب جو ہے آپ استارے اور علامت پر بنا کر میں نے کہانیاں لکھی. تو اب وہ کوئی چیز جو ہے، جب ظاہر ہے کہ انتظار حسین سے ہم نے یہ سن لیا کہ ندی ہے، اگر ندی کسی چیز کا استعارہ ہم بنا رہے ہیں، علامت بنا رہے ہیں، تو پہلی سطح پر ندی ندی رہے گی. اب یہ نہیں ہے کہ ہم ندی کو علامت بنا رہے ہیں تو ندی کو ہم جو ہے وہ ہم کنواں بھی بنا دیں گے اور ندی سے ہم سمندر بھی بنا دیں گے. وہ ایسا نہیں ہے. یہ سب بہت شعوری کوششیں ہوتی ہیں. اور یہ جوائنٹس اگر آپ کو کے کہانی میں نظر آنے لگے، لکھنے والا اسی سے تو جوجتا ہے. جب آپ کہانی لکھ رہے ہیں اور پہلا ڈرافٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ کہانی ہمارے موضوع سے یہ علامت کتنی ریلیونٹ ہو رہی ہے اور آخر تک کتنا ساتھ دے رہی ہے، اور وہ جوائنٹس نظر آئیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ بہت ذہین قاری ہوتا ہے. تو یہ ایک وقت آتا ہے نا کہ جب آپ خود یہ فیصلہ کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے شاید جوائنٹ چھپا لیے ہیں اور یہ نظر نہیں آئیں گے. تو وہ اب جیسے ایک بلی کی موت ہم نے کہانی لکھی، مونٹی کہانی ہے یہ. اس میں میری قریب 12-15 کہانیوں میں جو ہے وہ سب اشارے اور علامتوں کے ساتھ ہیں. اور وہ جو لوگوں نے پسند کیا اور اس کی تعریفیں کی
بہرحال یہ تو سفر ہے، اپنی سر کوشش کرتے رہنا چاہیے. جی جی سر. سر میرا مطلب بولیے بولیے میرے آپ بتائیں. نزدیک جو ہے ناول لکھنا جو ہے بہت مشکل جی کام ہے، کیونکہ سبھی جو افسانہ نگار ہے وہ کوشش تو کرتے ہیں ناول لکھنے کی، لیکن نہیں لکھتے. تو میرا سر یہ جیسے ناول لکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ کا، کہ وہ ایک ایسا لگے نا کہ وہ الگ الگ نشست میں یا الگ الگ وقت میں یا الگ الگ دور میں لکھا گیا ہے، یا پھر کوئی خاص ماحول ہوتا ہے خاص طور سے ناول کے تعلق سے، کہ جب وہ آپ لکھتے ہیں تو اس تعلق سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائے سر، ناول کے تعلق سے. نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں افسانہ ناول، پہلا ناول جب میں نے شہر میں سمندر لکھا تو وہ اتنا بمبئی اور اتنی انڈسٹری دیکھی تھی کہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ وہ افسانہ کا موضوع نہیں تھا. افسانہ نہیں لکھا جا سکتا تھا، اتنے واقعات تھے، اتنے کردار تھے. تو ہم نے ظاہر ہے کہ ابتدا میں ہی 100 150 صفحات لکھ لیے تھے، اور اس کے ابواب کی شکل میں پھر جب اس کو کمپلیٹ اور فائنل ڈرافٹ میں تیار کیا تو وہ 200 صفحات تھے. اور لوگوں نے اس بات کو بھی اپریشیٹ کیا، اور بلکہ ندا فاضلی کا خط آیا تھا کہ میں نے ایک نشست میں یہ ناول پڑھا اور اس میں کچھ بھی ایک جملہ بھی غیر ضروری نہیں ہے. کوشش تو میں نے یہ کی تھی، ہر قاری کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگوں کو لگ بھی سکتا ہے، مگر میں نے حتی الامکان کوشش یہ کی کہ میرا جو فوکس ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، کیمرہ وہاں سے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. اتنی ہی بات. اب یہ دوسرا ناول شہر ذات لکھا تو یہ جو باتیں تھیں یہ افسانے کا موضوع نہیں تھا. اس میں جتنی باتیں تھیں وہ پڑھتے ایک سنجیدہ اور ذہین قاری بتائے گا کہ یہ افسانے کا موضوع نہیں تھا. ورنہ یہ 3 سے 4 دہائیوں کا عرصہ گزارنے کے بعد میرے پاس بھی 5 7 10 ناول میں لکھ سکتا تھا، بلکہ تیسرا ناول ابھی زیر قلم ہے، لکھ رہا ہوں. تو افسانہ جو ہے، جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ وہ کس طرح سے، میں افسانہ نہیں لکھتا ہوں ایسے. میں اچانک میرے ذہن میں کوئی بات ایک میسج کی طرح آتی ہے جس پر میں پورا اسٹرکچر تیار کرتا ہوں. میں کوئی کہانی تلاش کرتا ہوں کہ مجھے فساد پر کہانی لکھنی، تو میں کیا لکھوں گا بھائی. صحافت جو ہے، اخبارات میں جو کچھ لکھا جا چکا اور کیمرے نے جو کچھ شوٹ کر لیا فسادات پر، تو میں کیا لکھ پاؤں گا. تو فساد اگر ذہن سے جب تک نہیں نکلے گا اور میں فساد سے خود کو نہیں بچا لوں گا، اب وہ جو فسادات کی جو شاہکار کہانیاں ہیں وہ پڑھ لیجیے، اس میں فساد کہاں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ فن کو سمجھنا. اب میں نے میری ہر کہانی کا موضوع الگ ہے. ایک کہانی جو ہے وہ کھڑکی ہے میری، وہ اس شہر کا واقعہ ہے. مجھے اسے نہیں سننے کو ملا کہ ایک لڑکی ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ جو ہے وہ گھر آ کے بیٹھ گئی اور وہ واپس جانے کو تیار نہیں. تو یہ سب دائیں بائیں ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے ایک جملہ سنا، کوئی ایک بات ایک دم سے آ گئی تو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ایک پورا پوائنٹ ہے جس پر ہم کہانی بنا سکتے ہیں. اب محبت پر کہانی جو ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی پچھلے مہینے شاید میں نے کہانی لکھی ہے، پہلی کہانی لکھی ہے محبت کی، 18 20 صفحات کی. تو اب محبت میں پر کیا کہانی لکھیں گے؟ ہجر و وصال تھوڑی بیان کرنا ہے کہ ہیرو ہیروئن ہے وہ مل گئے یا بچھڑ گئے. تو اس پر تو کہانی نہیں ہوتی ہے نا، جب تک کوئی خاص چیز، کوئی الگ چیز جو آپ کو بنائے. اور اگر کہانی لکھ رہے ہیں تو اگر وہ یاد نہ رہ جائے اور اس کا تو کوئی تذکرہ کرے. تو وہ ایسا کچھ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا اور میں مطمئن ہوا کہ ہاں کچھ بات بن گئی ہے، تو میں نے لکھی. ناول کے لیے میں اصل میں ریحان بھائی، میں کسی بھی چیز کی تیاری پہلے دماغ میں میرے ہو جاتی ہے کہ کہانی لکھنی ہے، کہانی پوری آ جاتی ہے. اور اس کے بعد میں اگر ایک بار میں مجھے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو شور کتنا بھی شور ہوتا ہو تو وہ مسئلہ نہیں ہے، میں کہانی پوری کر لوں گا. اور موقع نہیں ملا تو 2 3 نشست ہوئی. ناول میں ایسا نہیں ہو پاتا. ناول میں تو دھیرے دھیرے لکھتا ہوں جب جو چیزیں ہیں. آئیڈیا پورا ناول کا ذہن میں رہتا ہے کہ یہ مقصد ہے جس کے لیے میں نے ناول شروع کیا. اس کے لیے کبھی موقع ملتا ہے، اپنی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں جس کے لیے موقع نہیں نکال پاتے ہیں. لیکن جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ سوچنا نہیں ہوتا ہے کہ یار اس میں لکھنا کیا ہے. اب اتنے دنوں سے جو ہے یہ بڑی اداسی چل رہی ہے تو تھوڑا سا ماحول چینج کریں. ذہن میں پورا ناول ہوتا ہے. جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ وہ جملے اور وہ زبان تو وہ نہیں آتی ہے نا کہ وہ نہیں سوچی ہوتی ہے. تو جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کا تخلیق کار آگے کا کام کرتا ہے. پھر جب سب چیزیں لکھنے کے بعد افسانہ لکھ کے بھی میں بقول یوسفی کو پال لگا دیتا ہوں کہ وہ 2 3 4 مہینے جب تک وہ ذہن سے محو نہیں ہو جاتا
تب تک دوبارہ نہیں پڑھتا ہوں. وہ فرسٹ ڈرافٹ میں نہیں لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ اس میں تکنیکی جی غلطیاں رہ گئی. تو تھوڑی جتنی جی سر. کوشش کر سکتا ہوں کرتا ہوں. اور اب تو بہرحال اتنا تو فن کے بارے میں سمجھ لیا ہے جی کہ کسی افسانے کا آغاز کیسے ہوتا ہے. اور بہت سارے جی فیشن بھی دیکھ لیے, ترقی پسند کا دور دیکھا, جدیدیت کا دیکھا, مابعد کا جدیدیت کا دیکھا, انجام بھی دیکھے کہ جو بہت ابہام اور بہت مشکل ادب لکھا گیا اس کا انجام بھی دیکھا. اصل چیز سر جو میں کہنا چاہتا ہوں جی. سر یہ آپ پہلے بات ایک کر لیجیے. ایک سوال سر میرے ذہن میں ابھی آیا ہے بالکل کہ بالکل بالکل 21ویں کریے آپ. صدی میں فی الحال سر جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو یہ بنا تحریک جی کے تحریک کے چل رہا ہے یہ ادب کا جو دور ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر کسی تحریک کی ضرورت ہے؟ جی نہیں, مجھے نہیں لگتا دیکھیے اوریجنل رائٹر ہے. ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا پہ کن لوگوں کا شورا ہے, کون لوگ چھائے ہوئے ہیں. اور انیس اشفاق کو اگر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ نہ ملا ہوتا تو ابھی لوگوں نے ان کے ناول پڑھے بھی نہ ہوتے. زیادہ لوگوں نے وہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد پڑھا ہے. لیکن ان کے 3 ناول آئے, دکھیارے, پریناز اور جی پرندے. اور جی سر. وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. لکھنؤ کی زبان, وہ کہانی پر انہوں نے کتنی محنت کی ہے. دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ تاریخ, منطق و فلسفہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کہانی میں ناول میں تقاضا ہوتا ہے کبھی, تو وہ ضرورت کے تحت آتا ہے اور آنا چاہیے. لیکن وہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو تحلیل بھی ہونا چاہیے. اگر وہ تحلیل نہیں ہو رہا ہے اور تیر رہا ہے تو پھر ہم منطق و تاریخ اور فلسفہ جو ہے پھر وہی براہ راست ہم نہیں پڑھیں گے. ہم ادب کیوں پڑھیں گے, ہم فکشن کیوں پڑھیں گے؟ کوئی بھی چیز ہے اگر وہ تحلیل نہیں ہو رہی ہے فن میں, اس افسانے کا حصہ نہیں بن رہی ہے. آپ دیکھیے کہ فیشن جو ہے, بہت سے لوگ آج کل کیا کیا سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے, کس کس خوش فہمی میں لوگ مبتلا ہیں. اشفاق احمد کی کہانی گڈریا ہے, بڑی تخلیق جو ہے ریحان صاحب. وہ کتنی بھی تحریکیں آ جائیں, اب یہ 100 سال بعد بھی اتنی تحریکیں آئی چلی گئی ہیں. ٹوبا ٹیک سنگھ پر اتنی سی بھی گرد پڑی ہے, گڈریا پر آپ آج بھی پڑھیے, آپ کو حیران کر دے گی یہ کہانی. کوئی بھی لکھنے والا گڈریا جیسی ایک کہانی لکھ دے, وہ نہیں مرے گا کبھی ادب میں. اور ایسے تو لکھنے والے سب لکھ رہے ہیں, کتابوں کے انبار لگ رہے ہیں, لکھتے رہیے. تخلیق پر ہم نے کتنا وقت ضائع کیا, ہم نے کتنی محنت کی, یہ سب تو اس کے بعد ہی پتا چلتا ہے نا. وہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. ہم دوڑ بھاگ کر کے لوگوں سے لکھوا لیں, انعام مل جائے, کتنا بڑا انعام مل جائے. کسی بھی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں. محمد حسن عسکری اور شمس الرحمان فاروقی اور گوپی چند نارنگ صاحب کو بھی حق نہیں تھا. وہ وقت طے کرتا ہے نا, دودھ و پانی سے وقت چھانٹ دیتا ہے. ہاں, لکھنے والے کا کام جو ہے وہ آپ سنجیدگی سے مطالعہ کرتے رہیے, پڑھتے رہیے, اور اس سے ماورا ہو کر کہ کون کیا کہہ رہا. دیکھیے ایک سیلف کانفیڈینس جو ہے اگر نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ ریحان صاحب معاملہ یہاں پر بگڑا کہاں پر ہے, ہماری غرض و غائب تبدیل ہو گئی, ہمارا مقصد ہی کچھ بدل گیا. اب تو ہم کو چاہیے شہرت کی, یار لوگ ہم کو پہچانیں گے کیسے, ہم کو وہ نہیں جانتے, ہم کو وہ نہیں جانتے, ہمارا یہاں نام نہیں, ہمارا فلاں نے نام نہیں لیا, ہمارا ہم کو یہ انعام نہیں ملا. یہی تو چل رہا ہے نا. یہ اوریجنل آدمی کی پہچان نہیں ہے. اور میں اس معاملے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ نیر مسعود اور شعیب نظام مجھے لے گئے, اور انہوں نے جو کچھ مجھے سکھایا زندگی کے جی بارے سر. میں, جی وہ اپنی چیزوں سے خود کو مطمئن کرنا. یہ تو بہت آسان کام ہے. آپ کسی لوگوں سے جڑ جائیں گے, آپ لائم لائٹ میں رہنے کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے. آپ کی صحیح چاپلوسی تو کرنی ہے, تعریف ہی تو کرنی ہے, سچ سے صحیح گریز صحیح. کرنا ہے. آپ لائن اس میں آ جائیں گے. سچ بولنا آج کے زمانے میں میں بہت سے ہمارے اپنے دوست ہیں جن سے ابھی میں سچ بول دوں تو سلام دعا بند ہو جائے گی, تو میں اسی لیے خاموش رہتا ہوں. سچ میں مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے. اور جو میرے بہت قریبی لوگ ہیں وہ میرے مزاج سے واقف ہیں. جی یہ ادب جو ہے ریحان بھائی, یہ بہت ذاتی اور بہت پرسنل چیز ہوتی ہے. جو یونیورسٹی میں لوگ ادب پڑھا رہے ہیں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ افسانہ لکھ لیں یا غزل لکھ لیں اور شاعر ہو جائیں.
اگر اللہ نے ان صحیح. کو نہیں نوازا ہے تخلیقی صلاحیت سے تو اس کا انعام ہے. اگر اللہ نے کچھ دیا ہے عرف شناسی کا شعور بخشا ہے تو اس کی قدر کی جانی چاہیے. اگر کچھ جی کام سر. آپ کر کے چھوڑ جائیں گے تو اس کی آنے والی نسلیں اگر ہوگا کچھ تو اس کی پذیرائی بھی ہوگی. تو نئے افسانہ نگاروں کو سر کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کون سی غلطیاں نئے لکھنے والے اکثر کرتے ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ تو سر رہنمائی کے طور پر سر تھوڑا سا جو سر نئے نہیں، ابھی لکھنے میں والوں کو اس سر منزل تھوڑی میں سی. نہیں ہوں. میں بھی طالب سر علم میں ہوں لیکن میں نے اپنے نہیں، ایک اپنے ایک چیز بڑوں میں کہنا جی. چاہوں گا سر، ایک منٹ سر. جب ہوں، بزم افسانہ میں میرا افسانہ لگا تھا رام لیلا میدان، تو سر آپ پہلے ہوں، سینئر تھے سر، اور ذکیہ آپا نے دوسرا کمنٹ کیا تھا. آپ کے کمنٹ کے بعد ہوں، جو ہے، آپ کے تبصرے کے بعد جو ہے ذکیہ آپا نے بھی تبصرہ کیا تھا. لیکن سر پہلا جی. سر آپ کا تبصرہ تھا. تو میں جانتا ہوں سر جی آپ نئے لکھنے والوں کی جو ہے بہت مفید مشورے بھی دیتے ہیں، مجھے بھی دیا تھا آپ نے سر. اور یہ آپ کی انکساری ہے سر کہ آپ جو ہے اپنے آپ، لیکن سر میں آپ کو بخوبی جانتا ہوں سر. تو سر تھوڑا سا نئے لکھنے والوں کی میں تھوڑی سی رہنمائی تو سر کریے نہیں سر. نہیں میں بالکل میں نے اپنے بڑوں سے جو کچھ سیکھا ہے اور میں دیکھیے بہت فرسٹریٹڈ ہوتا ہوں کہ اب ہماری چونکہ مقاصد ہمارے بدل گئے نا، ہم کو ابھی فوراً اس کا ریٹرن چاہیے. آپ جو ہے وہ جو آج کل لاک ڈاؤن میں گروپ شروع ہوئے ہیں افسانے کے، اس میں بہت تضاد ہے. لوگ جو ہے وہ تعریفیں بھی کر رہے ہیں اور پھر بعد میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ افسانے میں اتنی خامیاں ہیں تو مبارکباد بھی دے رہے ہیں. یہ اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی تخلیق کار کے اندر اگر تخلیقی صلاحیت ہے تو پہلے تو اس کو بہت پیشنیٹ ہو کر اس کو پڑھنا پڑے گا، زبان سیکھنی پڑے گی. اور پڑھنے کی یہ جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کے لیے، تفنن طبع کے لیے یہ دنیا نہیں ہے. یہاں تو جو ہے وہ خون جو ہے وہ جلانا پڑے گا کہ آپ یہ سوچے پہلے تو دماغ سے نکال دیں کہ کچھ آپ کو حاصل ہوگا، آپ کو بہت شہرت مل جائے گی. ابھی آج کی جنریشن میں اگر ریحان بھائی اگر پوچھیں لوگوں سے تو لوگوں کو ابھی ظفر الدین احمد کے نام نہیں معلوم ہوں گے، محمد خالد اختر کے نام نہیں سنے ہوں گے، ابھی حسن منظر کے نام سے لوگ اگر سن لیے ہوں گے تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا. 3 دہائی پہلے ندیدی اور رہائی ہمارے سامنے آئے حسن منظر کو، وہ خالی مجموعے پڑھ کے ہم لوگ حیران ہو گئے. میں افسانے اور فکشن کا آدمی، آپ کو یاد ہوگا شفوقن میں عرفان ستار کے نام سے 29 غزلیں چھپی اور ہم لوگ بالکل اچھل گئے وہ غزلیں پڑھ کر، یار یہ کون آدمی ہے. وہ غزلوں نے اتنا حیران کر دیا کہ اس میں غزلیں تو برابر چیزیں چھپتی رہتی ہیں، افسانے بھی چھپ رہے ہیں. تو کوئی نئی آواز، کوئی نیا افسانہ، کوئی چیز آتی ہے سامنے نا تو وہ اپنے آپ پہنچتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قارئین ختم ہو گئے ہیں، اچھی چیزوں کے پڑھنے جاننے والے ابھی موجود ہیں. اور اوریجنل جو ہے وہ تعریف وہی ہے. یہ جو سب بازار میں ہو رہا ہے نا، سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کہ یہ بہت منفرد لکھنے والے، کوئی منفرد لکھنے والا نہیں ہے. وہ وقت طے کرتا ہے. آپ کو اگر شوق، سچا شوق ہے تو ایک آدھ ایسا آدمی ڈھونڈیے کہ جو یہ بتائے کہ نہیں یہ خراب لکھا، یہ کاٹ دیجیے، یہ پھر سے لکھیے، 2 بار لکھیے، 3 بار لکھیے، 4 بار لکھیے. اس میں 2-4 سال کے بعد یہ معلوم ہونے لگتا ہے، اگر ابھی ابھی شروع کیا ہے تو 2-4 سال کے میں یہ نظر آنے لگتا ہے کہ اچھا افسانہ ایسے لکھنا چاہیے، ایسے شروع ہوتا ہے، وسط میں ایسے آتے ہیں، اینڈنگ ایسی ہوتی ہے. لیکن کیا نہیں لکھنا ہے، سر جی سر، مانا ہے، یہ اسی سے جڑا ایک کتنا نہیں سوال ہے سر. لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے، جزیات کیسے لکھی جائے گی، کردار کیسے بیان ہوں گے. افسانہ سر یہ 2 چیزیں ہیں کہ آپ کو بڑے رائٹرز کو پڑھتے رہنا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت لکھ رہے ہیں تو آپ لکھنا چھوڑ دیجیے بالکل. آپ 6 مہینے طے کر لیجیے کہ مجھے کچھ نہیں جی لکھنا ہے، صرف پڑھنا ہے. جی سر. آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد طے کریے ایک صفحہ آج لکھنا ہے، ایک صفحہ یہ عادت ڈال لیجیے کہ ایک صفحہ لکھنا ہے، پھر دوسرے کام لکھنا ہے. ایسا آدمی انتخاب کرنا جو آپ کو کٹوانے والا ہو، جو یہ بتائے کہ نہیں تعریف نہیں کرنی ہے. اور جب تک فنی نظام سے واقف نہیں ہوں گے، فن نہیں سمجھیں گے، یہ تھوڑی ہے کہ یار کسی نے جو ہے لوگ تو فرمائی پہ افسانے لکھ رہے ہیں کہ محبت کے افسانہ لکھنا ہے صاحب، یہ لیجیے پارٹیشن پہ یہ لیجیے. ابھی لوگ ایسے افسانے نہیں لکھے جاتے ہیں، بس وہ لکھا پڑھا یاد بھی نہیں رہتا ہے. ہم لوگ اگر 40 سال کا سفر کا احاطہ کرتے ہیں تو بہت سے ہزاروں نام ایسے ہیں کہ آئے اور چلے گئے. کچھ لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں، کسی کا افسانہ یاد رہ جاتا ہے. ضمیر الدین احمد کے 7 افسانے ہیں غالباً. اور لوگوں کو ابھی اس جنریشن کو، اگر آپ ادب سے وابستگی ہے تو آپ اپنا محاسبہ کریے کہ آپ نے ضمیر الدین احمد کا نام کیوں نہیں سنا.
آپ نے حسن بندر کا نام کیوں نہیں سنا؟ اگر سن لیا تو آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ اور پڑھ لیا تو وہی 4 اور 10 نام تھوڑی ہیں جن کے نام سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہے ہیں، ادب وہی تھوڑی ہے۔ کلاسکس سے لے کر کنٹمپریری ادب تک کتنے لوگوں کو پڑھا؟ آپ مغربی ادب نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نہ پڑھیے، میں اردو ادب کی بات کر رہا ہوں۔ آپ خالی حسن بندر کو پڑھ لیجیے، وہ تو بھی حیات ہے، دیکھیے آپ کو کہ کس کس درجے کا لکھنے والا ہے وہ۔ آپ یہاں ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں لکھنے والے، لکھ رہے ہیں۔ آپ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بتایا جائے کہ کس کو پڑھنا ہے کس کو نہیں۔ جب آپ کی تربیت ہوتی ہے تو اچھا برا آپ کو خود معلوم ہونے لگتا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ آپ کو فلسفہ لکھنا ہے، آپ کو مبہم لکھنا ہے، آپ کو تجوید لکھنا ہے، بیانیہ لکھنا ہے، یہ تو کوئی نہیں طے کرتا ہے۔ تو یہ تو سب خود ساختہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ طے ہوتا ہے کہ مجھے بیانیہ لکھنا ہے یا یہ ٹیکنیک ہے، کہانی جیسے اپنی ٹیکنیک لے کر آتی ہے۔ میں مشورہ صرف اختصار سے اگر کہوں تو پڑھنا اور کاٹنا دو یہ عمل ہیں کہ یہ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ میں چاہے جتنی خوش فہمی مبتلا ہو کہ نہیں مجھے اتنا آتا ہے، تو وہ ضائع ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بڑے سے لے کر آج تک کے لوگوں کو پڑھیے، اور ایک کانفیڈینس بڑے لوگوں کو پڑے گی، اور کسی اوریجنل آدمی کا اگر ساتھ مل جائے تو پھر آپ کے اندر ایک کانفیڈینس بھی آ جائے گا۔ پھر معلوم ہو جائے گا نا اس شعر کا مطلب کہ ایک کھیل ہے، اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اس کی صحیح معنیت تبھی پتہ چلے گی جب تک خود اعتمادی نہیں پیدا ہوگی، تو پھر آپ ہر آدمی سے مروب ہوں گے، ہر آدمی کی آپ تقلید کرنے لگیں گے۔ جی سر، سر اسی سے ایک سوال جڑا ہوا ہے کہ جو جی سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ سب پلیٹ فارم کی وجہ سے آپ کے نزدیک افسانہ نگاری یا فکشن کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے سر؟ نہیں نہیں، اس کے بالکل فائدے ہوئے ہیں، اس کے نقصان دیکھیے، نقصان ان کو ہے جنہوں نے اس کو نصب العین بنا دیا کہ یہی ہے، تو ان کے لیے نقصان ہے۔ اور جو لوگ تفریح کے لیے یہاں آ رہے ہیں اور خالی، اور کوئی اوریجنل آدمی ہے تو آپ کو دیکھیے زندہ وہ رہنا ہے جو کتاب کی شکل میں ہے۔ اگر آپ کی کتاب میں محفوظ ہو گئے ہیں تو پھر آپ زندہ ہیں۔ آپ نے اگر کام کیا ہے، آپ نے فن کو سمجھ لیا، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نہیں فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں آپ کے کانوں تک پہنچنے لگتی ہیں کہ یار وہ جو ہے وہ معاصر ادب کے اتنے بڑے لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ معلوم ہونے لگتا ہے نا کہ ایسے جھوٹ کوئی نہیں بولتا ہے کہ کوئی دوست ہوگا وہ آپ کی تعریف کر دے گا۔ تو تعریف تو جب اچھی چیز ہوگی تو دشمن بھی کرے گا نا۔ ادب جو ہے یہ، اس میں سب سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کھوٹا سکہ نہیں چلتا ہے۔ ہم کسی سے، کوئی آدمی کیا کیا فاروقی صاحب نے لکھا نہیں لوگوں کے فریب پر؟ ادب میں تو اوریجنلی آدمی زندہ رہے گا اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ سوشل میڈیا ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ جن کی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس پہ جو چاہیں آپ پوسٹ کر دیں، وہ لوگوں تک پہنچ گیا، دوسری چیز آ گئی، پہلی والی لوگ بھول گئے۔ آپ اگر اس سے ہٹ کر آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے ادب پڑھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت اور اہمیت الگ ہے، اور باقی وہی رہنا ہے۔ اگر کسی نئے لکھنے والے کو، اور وہ سنجیدہ ہے اور اپنی، اس نے کوئی اپنا معیار اور کوئی لائن طے کر لی ہے، وہ تنقید میں ہے، تخلیق میں ہے، شاعری میں ہے، تو وہ ظاہر ہے کسی شاعر سے مروب ہوگا، کسی فکشن نگار سے مروب ہوگا، متاثر چیزیں کر رہی ہوں گی، تو ان کو بہت سنجیدگی سے پڑھے، بار بار پڑھے، کہ اس زبان کے نقطۂ نظر سے پڑھے کہ یار یہ آدمی جو ہے وہ زبان کیسی استعمال کر رہا ہے، یہ محاورے کیوں نہیں استعمال کر رہا ہے، یہ خالی یہ علامت جو ہے اس کی یہ کتنی طاقتور ہے۔ تو فن کو سمجھنے کے لیے تو بار بار ایک پڑھنا پڑے گا۔ کوئی بڑا افسانہ، بھائی اردو کے 10 افسانے آپ نکال لیجئے، یہ بڑے کیوں ہیں؟ گردیا میں کیا خاص بات ہے؟ لاجونتی میں کیا خاص بات ہے؟ یہ کیوں بڑا افسانہ ہے؟ بہت سی چیزیں دیکھیے وقت نے چھان دیا۔ کرشن چندر اور عصمت چوپئی کی وہ نظر جو اب سے 25 سال پہلے بہت فیسنیٹ کرتی تھی، اور ہم چٹخارے دار نثر کتنی گرویدہ کرتی تھی، آج وہ آپ نثر پڑھ کے دکھا دیجیے اور وہ لطف لے لیجیے۔ منٹو یا جو بڑی تخلیق ہے وہ 100 سال بعد بھی وہی لطف دے گی، اس کی وہی معنیت ہوگی۔ وقت کی گرد جو ہے وہ بڑی تخلیق پر نہیں پڑتی ہے، اور جتنا بڑا رائٹر ہوگا وہ اتنی اس کی آسان زبان ہوگی، وہ زبان سے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ وہ مانوی سطح پر جو ہے
وہ سارا فنی نظام جو ہے وہ مانوی سطح پر ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں ظاہر ہیں کہ پڑھنے سے اپنے آپ آ جاتی ہیں، اور ایک آدمی ہر نئے لکھنے والے کو وہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ جو یہ جسارت کرے کہ وہ آپ جس افسانے پر آپ بہت خوش ہو رہے ہوں اور وہ آدھا کٹوا دے. ہو سکتا ہے اس میں نہ ہو، لیکن یہ ہر ہر کسی کو ملتا نہیں ہے. سب تعریفیں ہی کرتے ہیں ہر ایک دوسرے کی کہ صاحب بہت اچھا لکھ دیا. جب تک کاٹنے کا عمل نہیں آئے گا تب تک جو ہے وہ کوئی بھی اوریجنل افسانہ نگار نہیں بن سکتا. سر، آپ کے آئندہ منصوبے ہے، آئندہ منصوبے آپ کے کیا ہے؟ کیا کوئی افسانوی مجموعہ جو ہے یا جو بھی ہاں، پائپ لائن میں افسانی ہے؟ مجموعہ ابھی ایک تازہ تو انتخاب ایک ابھی آیا ہے افسانوں کا. وہ غالب نشتر صاحب ہیں جھارکھنڈ میں، انہوں نے 16 افسانوں کا ایک انتخاب میرا چھاپا ہے، اور ایک دوسرا بھی مجموعہ میرا افسانوں کا تقریباً تیار ہے. میں ابھی ایک ناول پر کام کر رہا ہوں، آدھا ہو گیا ہے، اور 200-250 صفحات کا مواد جو ہے جب ذہن میں آ جاتا ہے نا، میری کوئی شعوری کوشش نہیں ہوتی ہے کہ 2005 میں ناول لکھنے کے بعد دوسرا ناول میرا 2022 میں کیوں آیا. تو جبکہ اتنے ناول کا فیشن چل گیا، اگر مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں سب لکھ رہے ہیں تو مجھے بھی ناول لکھنا ہے، تو اس لیے میں نے ناول نہیں لکھا. شہرزاد میں جو کچھ ہے وہ ایک ناول کا موضوع تھا، 200 صفحات اس کے بھی تھے، اور کبھی 300 صفحات کا موضوع ہوگا تو 300 صفحات. اور میرے ناول اصل میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ 5 6 7 صفحے میں افسانہ نہیں لکھ پاتا ہوں. میرے افسانے جو ہے وہ 15 سے 20 صفحات پر ہوتے ہیں. وہ ایک مزاج ہے کہ جب تک کیریکٹرز پوری طرح سے آپ ڈیولپ نہیں کریں گے، قاری ان کی نفسیات سے واقف نہیں ہو جائے گا. کہانی آپ بڑی کہانی کوئی بتائیے کسی بھی رائٹر کی، جیسے کہ جو 2 4 صفحے میں لکھی گئی ہو، بڑی کہانی تو جب تک اس میں سب کچھ بہت وضاحت سے نہیں ہوگا نا، کردار نگاری ہو، جزئیات ہو، واقعہ ہو، تو وہ تو چاہیے نا 10 12 15 صفحے اس کے لیے. اس میں پھر پورا وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے نا کہ نہیں، ہم کو خالی 15 صفحے پورے کرنے کے لیے کہانی نہیں لکھنی ہے. پھر ایڈیٹنگ کے مرحلے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں 2 صفحے نکلیں گے تو وہ یہ غیر ضروری لگ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ راوی جو ہے وہ حاوی ہو گیا، یا راوی ہے اس میں. تو وہ سب چیزیں پھر معلوم ہو جاتی ہیں لکھنے والے کو کہ اس میں سے کیا ایڈیٹنگ ہوگی، وہ کر لیتا ہے. لیکن افسانہ اس میں کم سے کم سارے کرداروں کی نفسیات معلوم ہو جائے، اور کوئی کردار زندہ و باقی تبھی رہے گا نا. وہ نقش کیسے کرے گا؟ گڈریا جو ہے، داؤ جی کا کیریکٹر ہمارے ذہن سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا ہے. کہ کتنا بھی فیشن، کوئی سا بھی فیشن آ جائے، وہ بڑی کہانی 100 200 سال بعد بھی اتنی بڑی کہانی رہے گی. جی جی سر. سر، آپ نے شروعات میں کہا کہ مصنف سے پہلے آپ کے اندر نقاد جو ہے جاگ اٹھا تھا، بھلے ہی وہ فلموں کے ذریعے ہی، لیکن آپ نے تنقید جو ہے وہ شروع کی. اور آج بھی آپ سر تنقید کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں سر آپ کے تبصرے. اور تنقید بھی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت حوصلہ افزا ہوتی ہے. اور کبھی آپ نہ تو مطلب مصنف کو فریب میں ڈالتے ہیں، اور نہ ہی کبھی کچھ جھوٹا آپ وہ کرتے ہیں. جو سچ ہے وہ آپ بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں. تو سر میرا یہ سوال یہ ہے کہ سر آج کل جو تنقید ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گا، چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو 90 سے جب ہم تگلا نواب کو مان رہے ہیں تو 90 سے 2000 تک آپ اگر مختلف رسالے اٹھا کر دیکھیں گے تو میرے بہت خطوط چھپتے تھے. ہر رسالے میں میرے خطوط چھپتے تھے، اور میں لوگوں پر اعتراضات ہی کرتا تھا. میں اس وقت بہت لوگوں کو ان کے ناموں سے نہیں واقف تھا، اور مجھے لگتا تھا یار یہ اتنا بڑا نام ہے تو میں تو فوراً افسانہ چھپا، اور میں نے جو ہے وہ اگلے شمارے میں میرا خط چھپتا تھا کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں، اس میں تکنیکی یہ غلطیاں ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ سب اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے تو میرے لوگوں سے مراسم خراب ہو جائیں گے. پھر لوگوں کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ بہت اہم لکھنے والے ہیں، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں.
تو پھر میں نے ختم کر دیا، وہ 25 سال ہو گئے، وہ سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ اور اب مجھے چونکہ مراسم جو ہے وہ میرے لیے مقدم ہے، میں سچ بول کے اپنے مراسم کسی سے نہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے سارے زیادہ تر اہم ترین لوگوں سے جو ہے وہ تعلقات ہیں، کچھ سے بہت اچھے ہیں، کچھ سے کم ہے، لیکن سلام دعا سب سے ہے۔ اور سچ اصل میں سننے کی تاب نہیں ہے لوگوں کے اندر، کیونکہ مقصد بدل گئے آپ کے۔ اب تو شہرت چاہیے، تنقید سننے کی جو ہے وہ ہمت تب ہوگی نا جب ہمارے مقصد کچھ اور ہوں گے، ہم سیکھنا چاہیں گے۔ جب ہم کو یہ لگے گا کہ ہم استاد ہو گئے، ہم شاگرد نہیں ہیں، تو ہم تنقید بھی نہیں سنیں گے۔ معاصر تنقید جو ہے، دیکھیے میں نیئر مسعود کا نام بار بار لیتا ہوں، اور یہ جو نئے لوگ جنہوں نے ابھی 2005 سال میں اپنا سفر شروع کیا ہے، ان کو نیئر مسعود کی بھی تنقید پڑھنی چاہیے کہ کانسیپٹ کتنا کلیئر ہوتا ہے کہ ایک بڑے آدمی کو آج کل ایک فیشن یہ بھی چل رہا ہے کہ نا آپ کو مغربی ناموں سے مرعوب کرنا، متاثر کرنا، اور وہ آدمی اس کے سیر میں آ بھی جاتا ہے۔ آپ تنقید جب اپنے اندر ایک آپ کیا کہتے ہیں، محمد حسن عسکری سے لے کر آج فاروقی صاحب کی تنقید بھی پڑھیے، اور نیئر مسعود کی تنقید پڑھیے۔ نیئر مسعود کی تنقید اس لیے مختلف ہے کہ وہ اتنا کلیئر کانسیپٹ ہوتا ہے، اور وہ کسی مغربی حوالے کے بغیر اپنی بات پوری کرتے ہیں، اور وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ ایک عام قاری بھی سمجھ لیتا ہے۔ تنقید، اگر کوئی قاری آج تنقید کو ذہن میں رکھ کر کے یار یہ کوئی کیا سوچے گا، تنقید نگار کی اپنی ایک دنیا ہے۔ دو چار لوگ ہوتے ہیں جو بہت اوریجنل تنقید نگار ہوتے ہیں، جنہوں نے بہت ڈیپ اسٹڈی کی ہوگی۔ اب شافع قلوی صاحب ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت انہوں نے ڈیپ اسٹڈی کی ہے اور بہت کام کر رہے ہیں، اور اس سطح کا مطالعہ کتنے لوگوں کا ہے۔ لیکن تنقید تو ہر آدمی کر رہا ہے نا۔ تنقید کرنے کے لیے پہلے بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ پڑھنے کے علاوہ جب آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے، اس مقام پر ہیں، جب آپ کو وقت نے یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ آپ انصاف کسی تخلیق پر کر پائیں گے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں پہلے سے میری رائے منفی ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے نا کہ کسی کو ہم نے برا مان لیا تو ہم اس کی اچھی چیز کی بھی نفی کریں گے کہ کوئی اچھا ہے۔ تو یہ زیادہ تر تو یہی چل رہا ہے کہ ہمارے جو پسندیدہ لوگ ہیں، وہ چاہے جتنا خراب لکھ رہے ہیں، دوست ہے تو ہمیں مراسم نبھانے ہیں، ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے۔ اس زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ لیکن اچھا لکھنے کے لیے اور تنقید، اس سے کوئی کچھ بھی نہیں بنا بگاڑ سکتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو اپنی مثالیں دی کہ اگر ہم نے اپنے پیمانے خود وضع کر لیے کہ ہمارا یہ مقصد ہے، ہم کو شہرت نہیں چاہیے، میرا پڑوس میں رہنے والا مجھے جانے یا نہ جانے، میں بڑے رائٹرز کو پڑھ رہا ہوں، مطلب میرا جنون ہے، میرا شوق ہے، میں بنا پڑھے سوچتا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا چاہیے اس لیے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، اس لیے تھوڑی کہ مجھے پڑھے پڑوس میں لوگ جانے، یا اردو کا افسانہ نگار ہے لوگ یار مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر نتائج وہی تو آئیں گے نا۔ آپ مقصد اور تنقید ذہن سے نکال دیجیے، آپ اچھا لکھیں گے تو لوگ نوٹس بھی کریں گے اور تنقید بھی کریں گے، تو اس کی تعریفیں بھی ہوں گی۔ لیکن یہ اگر سوچ لیں گے، لیکن اب تنقید میں بھی فرق آیا ہے نا، جب اچھے لکھنے والے جی نہیں ہیں، اس طرح کے لکھنے والے نہیں ہیں، تو وہ اس سطح کی جی تنقید سر، کہاں سے ہو جائے گی؟ اس کے لیے پہلی جی سر، شرط یہی ہے کہ لکھنے والا بھی تو اس سطح کی تخلیق لکھ رہا ہو نا۔ صحیح ہے سر۔ آپ کسی بھی، دیکھیے خراب لکھنے والا کوئی خراب تخلیق ہو، چاہے افسانہ ہو اور چاہے ناول ہو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کتنا بڑا بھی وقت کا تخلیق کار ہو، اس کو بڑی تخلیق نہیں بنا سکتا۔ جب نہیں بنا سکتا تو پھر تنقید کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی ان کو ہے کہ ہم نے کہہ سن کے یار جو ہے وہ لکھوا لیا مضمون عہد کے، اور سب سے بڑے آدمی نے جو ہے وہ مضمون لکھ دیا، تو وہ ہمارے افسانے کی قدر و قیمت بالکل نہیں طے کرے گا۔ جو افسانے میں کچھ نہیں ہے تو فاروقی صاحب بھی لکھ دیں، گوپی چند تارک بھی لکھ دیں، اور شافع صاحب بھی لکھ دیں، یا جو جتنے لوگ ہیں سب لکھ دیں۔ تو جب افسانے میں کچھ ہوگا تو کوئی کچھ لکھے یا نہ لکھے۔ شب خون میں عرفان صدیقی صاحب کی ایک غزل بھی نہیں چھپی تھی، اور ان کا مجموعہ چھپ کر آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور شرط یہ تھی کہ جب فاروقی صاحب نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تو بنا مطالبے کے میں کہانی نہیں بھیجوں گا، وہ غزل نہیں بھیجوں گا۔ تو یہ معیار انہوں نے خود طے کیا تھا نا۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جو ہے منور رانا کو مل گیا، عرفان صدیقی کو نہیں ملا، بڑا شاعر کون ہے؟ یہ خود اعتمادی اور کانفیڈینس اوریجنل آدمی میں ہوتی ہے۔ وہ انعام
اس کو مرغوب نہیں کرتے، نہ انعام اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ فلاں کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے۔ غالب کا کیا حج ہوتا تھا بھائی، مشاعرے میں بلائے جاتے تھے اور نہیں پڑھوائے جاتے تھے۔ تو یہ ہر دور میں ہے، آج بھی ہے، پیمانے ادب میں نہیں بدلتے ہیں۔ وقت کا کتنا بڑا بھی تنقید نگار ہو، کتنا بڑا بھی عالم ہو، وہ کسی کو بھی بڑا ثابت نہیں کر سکتا ہے، یہ میرا خیال ہے۔ جی، جی سر۔ آپ کا کہنا صحیح ہے سر کہ اصل میں تنقید آئینہ ہوتا ہے، آئینے کے سامنے جیسی صورت آئے گی اس کا عکس بھی ویسا ہی نظر آئے گا۔ سر اب آخری سوال ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا کہ سر آپ شاہد اختر سے اگر پوچھا جائے کہ افسانہ نگاری کا فن کیا ہے تو آپ ہوں۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور دوسرا سر افسانہ نگاری کا مستقبل آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں افسانہ نگاری کے مستقبل کو؟ نہیں ریحان بھائی، افسانہ نگاری کا فن شاہد اختر کیا بتائیں گے؟ افسانہ نگاری کا فن کسی کو سیکھنا ہے تو گڈریا ایک بار پھر سے پڑھے، توبہ ٹیک سنگھ ایک بار پھر سے پڑھے، لاجونتی ایک بار پھر سے پڑھے، مہالکشمی کا پل ایک بار پھر سے پڑھے، نیر مسعود کو پڑھے۔ آج کے حالات میں پڑھنا ہے تو ابھی ایسا نہیں ہے، آپ کو فساد پہ کہانی لکھنی ہے تو آپ نے کلاسکس پڑھ لیا تو سید محمد اشرف صاحب کی کہانیاں جو ہے ابھی فساد پہ، آدمی کیا شاہکار کہانی ہے، ڈار سے بچھڑے، ان کی کہانی پڑھی ہے۔ تو معاشرے میں دیکھیے جو کلاسکس جو پہلے جو لوگوں نے لکھا ہے وہ اس کو پڑھیے تو فن تو وہاں نظر آتا ہے۔ جیسے اردو کی 10 جو بڑی کہانیاں ہیں، آج کی ہم 10 بڑی کہانیوں کو نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا کلاسک اور جو بہت بڑا ادب ہے، آج کل کے جو بڑے ادیب ہیں وہ بھی تو انہی کہانیوں کو بڑا ادب مان رہے ہیں نا، تو ہم ڈائریکٹ انہی کو کیوں نہیں مانیں کہ فنی نقطۂ نظر سے بھائی فساد پر کہانی تو 500 کہانیاں ہمارے پاس ہیں کہ کن چیزوں کو یہ فنی نقطۂ نظر سے یہ کیا چیز بڑا بنا رہی ہے۔ ہر کہانی کی ٹیکنیک الگ ہوتی ہے۔ نیر مسعود کا جو اسلوب تھا وہ بہت لوگوں کو آج بھی ان کا فن نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو وہ ایک افسانہ انہوں نے لکھا طاؤس چمن کی مینا، جو بہت اس کی پذیرائی ہوئی، وہ لوگوں نے کہا بھی کہ اور ہی لکھیے، انہوں نے نہیں لکھا۔ سریندر پرکاش جو ہے وہ انہوں نے کیا دوسرے ڈرائنگ روم دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم جو لکھا اس میں کتنی مشکل کہانیاں لکھی تھی، اور اس کے بعد بالکنی سے جب وہ واپس آئے تو ایسا تھوڑی ہے کہ سریندر پرکاش نہیں جانتے تھے، یا خالدہ حسین نے جو ہے وہ آنگن میں کیا لکھا، جو خود بنٹو نے بھی لکھ کے دکھایا نا کہ کام تو یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ لیکن کہانی جو ہے جو زندہ رہنی ہے اردو ادب میں، مغربی ادب کے پیمانے الگ ہیں فکشن کے، اردو ادب کے الگ ہیں۔ عیدگاہ جیسی کہانی مری نہیں رہی ہے اردو میں، تو کیا ہے اس میں؟ یہ کبھی نہیں مرے گی، یہ 500 سال بعد بھی عیدگاہ زندہ رہے گی۔ تو جو چیز ہماری جڑوں سے زندہ ہے، جو ہے جس میں ہماری جڑیں پیوست ہیں، جس میں ہمارے کردار، ہماری تہذیب و تمدن اور فن جو ہے، دیکھیے جب 10-20 سال کا وقت آدمی لگاتا ہے، جب اپنا کلاسک پڑھتا ہے، معاصرین کے پرومیننٹ لوگوں کو پڑھتا ہے، تو فن کو وہ سمجھ لیتا ہے۔ ہر افسانے کا فن الگ ہوتا ہے، اور جب وہ لکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اب کس افسانے کی کون سی ٹیکنیک ہے، کوئی افسانہ دیکھ لیجئے، کسی بھی لکھنے والے کا آپ دیکھ لیجئے، سب کا فن مختلف ہے نا۔ کوئی جو ہے بیانیہ لکھ رہا ہے، کسی میں وہ علامت کے حساب سے لکھ رہے ہیں۔ اب انتظار حسین ایک اپنا اسلوب، یہ تو جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں وہ تو 2-4 ہوتے ہیں نا، ہر آدمی ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتا ہے کہ جہاں تک کتھائیں وہ لے کر آئے، ہر آدمی ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے، لیکن اسلوب تو آدمی اپنا وضع کر سکتا ہے نا، کہ ایک شناخت قائم ہو سکتی ہے۔ فن کو سمجھنے کے لیے فن ہم نے سمجھ لیا کہ یار علامت میں اگر شاہکار افسانہ لکھنا ہے تو اس کی یہ مثالیں یہ موجود ہیں، بیانیہ کی یہ مثالیں موجود ہیں، ہم کو کس ٹیکنیک میں کیسے لکھنا ہے تو اس کی یہ مثالیں موجود ہیں۔ اور یہاں کوئی کسی کی نقل نہیں کر سکتا ہے کہ جب ہم لکھ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں تو پھر اپنے جو ہے شیڈس نظر آنے لگیں گے، یہ کوئی استاد نہیں سکھاتا ہے۔ پھر وہ آپ جب لکھ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں، تو پھر وہ ایک اسکیچ اور وہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل صورت و شکل میں آ جاتی ہے سامنے کہ نہیں یہ واضح ہے۔ ہمیشہ کاٹتے ہی تھوڑی رہنا ہے، پھر کہیں پہ تو ٹھہرنا بھی ہے نا۔ آپ نے ایک دوسرا اور سوال بھی کیا تھا۔ جی سر، مستقبل سر، آپ افسانہ نگاری کے ہاں مستقبل نہیں، کے مستقبل کے لیے میں بہت مایوس نہیں ہوں، اور
ابھی جو ہے ریختہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں، ہندی غالب کو پیر کو ہندی میں پڑھ رہے ہیں، فکشن رائٹرز کو ہندی میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ وقت بھی آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ اردو ختم ہو جائے گی یا اردو کا فکشن ختم ہو جائے گا. یہ سب ہمیشہ چلتا رہے گا. اردو پڑھنے والے زندہ رہیں گے، اور اردو افسانہ جو ہے جتنے تجربے اردو افسانے نے کیا، آپ ہندی سے تقابل کر لیجیے. ہندی میں تجربے اس طرح سے نہیں ہوئے، اور میں بالکل بہت پر امید ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بالکل آئیں گے، اور انشاءاللہ اردو کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہے. لوگ جاتے رہیں گے اور لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ. جی سر. تو سر آپ کا پہلے سوال کا جو جواب ہے وہی اتنا مطلب ایک کسی کہانی کی طرح تھا، جو آپ نے کانپور کے اس علاقے سے شروع کیا جس پر آپ نے پالوشن نام کا جو ہے افسانہ بھی لکھا. کانپور کو آپ نے سر ہاں، اردو ویڈرل ادب سے میں جو شروع ہوئے. جی جی آپ کی انٹرویو کا جو شروع ہوا آپ نے وہیں سے شروع کیا، انصار نگر جو شاید آپ کا ننیال ہوں، تھا، اور وہ نہیں سفر ہوتے ہوئے جی سر ممبئی سے ہوتے ہوئے یہ سفر جو ہے آپ نے سر کچھ ایسی باتیں کہی ہے کہ واقع میں وہ انچوئے پہلو تھے سر، وہ جاننا ہمیں ضروری تھا. اور ہمارا مقصد بھی سر یہی ہے کہ ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے کہ جو جنرلی آپ لکھتے نہیں ہیں اور نہ ہی کہیں کہہ پاتے ہیں. تو یہ ایک ظاہر ہے، یہ تو موقع تھا. بہت قریبی دوستوں کے جی ساتھ بھی یہ موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں. تو جی آپ سر نے یہ میرا موقع مقصد فراہم سر کیا تو یہی ہے کہ سر یہ ایک ڈاکومنٹری یا ڈاکومنٹ کے شکل میں جو ہے یہ یوٹیوب نہیں، پر یہ تو رہے. بہت اور مطلب آپ ایسا کام کر رہے ہیں، اس کی تو بہت پذیرائی ہونی چاہیے. یہ معمولی کام نہیں ہے. آپ اتنا وقت دے رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اور لکھنے والوں کو کون گردانتا ہے، کون وہ کرتا ہے، اور آپ بہت مشقت نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ میری سر بہت دعائیں ہیں. بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. لوگ آور کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو نہیں، یہ ایک بہت مستحسن ہے، اور میں بہت بہت زیادہ. جی سر. بہت دعائیں ہیں میری آپ کے ساتھ. بہت بڑا کام ہے یہ. جی جی اس سر. کے تو سر ادیبوں کو جو ہے وہ آج آپ. کی جی سر. جی، بہت تو سر مزہ آیا. بہت عمدہ جو ہے آپ کی وہ. سر نہیں مجھے سر واقع اس کے پہلے بھی فون پر آپ سے گفتگو ہوئی تھی جب آپ ممبئی کے تعلق سے جی اپنے فلمی دنیا کے دور کے تعلق سے جب مجھ سے بتا رہے تھے، تو میرا بھی یہی خواہش تھی کہ یہ لوگوں تک آنا چاہیے اور لوگوں تک آنا چاہیے یہ باتیں. تو سر بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. جی میں سر مدھیہ بھارت ٹائمز اور الفاظ ہند کی جانب سے سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.